बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद से मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 17 अक्टूबर है और इस वक्त कौमी असम्बली से इस वक्त की सबसे बड़ी ख़बर यह है कि हुकूमत आज कम अज़ कम जूते छोड़कर भाग गई है। कौमी असम्बली के इजलास में क्या हो रहा है, क्या हुआ, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक सेपरेटली बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, कुछ बहुत ही अहम चीज़ें सामने आई हैं। उसके बारे में मैं सेपरेटली एक और वीडियो में बात करूंगा। और आज की रात और कल का दिन अब बहुत अहम हो गए हैं क्योंकि सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास मुलतवी हो गया है कल दिन 2 बजे। कल दिन 2 बजे जुमे का दिन बहुत ही अहम होगा। लेकिन कौमी असम्बली ऑफ पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुल्तान से एक पार्लियामेंटेरियन, उन्होंने ऐवान छोड़ने की धमकी दे दी है। और किस वजह से दिया है, हैरान कुन तौर पर हुकूमत के जो इक़दामात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उनके ख़िलाफ़, उसके ऊपर उन्होंने आवाज़ उठाई है। मुल्तान की वो सियासी खानवादा यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी, वो इस वक्त रूए रवां और करता धरता नज़र आती है उनकी पार्टी इस आइनी तरमीम और इस आइनी तरमीम के लिए इकट्ठे किए जाने वाले वोटों के हवाले से, और वो अपने घर में से ये आवाज़ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली उनका ज़ाहिर है कि ज़ाती ताल्लुक़ होगा ज़ैन कुरैशी साहब से, या फिर वो वाकई ये अंडरस्टैंड करते हैं या समझते हैं कि कुछ मामलात हैं, कुछ रेड लाइन्स हैं जिनको ड्रॉ करने की ज़रूरत है। आज जो है वो बड़ा चर्चा था, बड़ा शोर गौगा था। आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी मैं कौमी असम्बली के साथ ही जो कौमी असम्बली का पार्लियामेंटेरियंस का कैफेटेरिया है, सहाफ़ी भी यहाँ पर आते हैं, मैं उधर मौजूद हूँ। और अकब में आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त भी जो है वो कौमी असम्बली का इजलास जारी है। इस वक्त असद कैसर साहब खिताब कर रहे हैं। आज एक तो हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ़ और सिर्फ 5 अरकान कौमी असम्बली के इजलास में मौजूद थे। उनमें उमर अयूब साहब मौजूद थे, बैरिस्टर गौहर मौजूद थे, असद कैसर मौजूद थे, उसके अलावा आमिर डोगर, लतीफ़ खोसा और अली मोहम्मद ख़ान। सिर्फ इन अरकान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शिरकत की। और आज मैं गुज़िश्ता वीडियो में डिस्कस कर चुका कि हुकूमत ने अपने पत्ते शो किए हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने ज़ोहराना दिया सेनेट का जो बैंक्वेट हॉल है वहाँ पर, और वो उसमें मकसद ये था कि अपनी नंबर गेम शो की जाए। और 3 सरप्राइजिंग आप कह सकते हैं कि पार्टिसिपेशन हुई 3 लोगों की, 3 सेनेटर्स की। सेनेटर कामिल अली आगा वो मौजूद थे, सेनेटर सादिया अब्बासी। कामिल अली आगा ज़ाहिर है कि चौधरी शुजात साहब के बड़ा करीब हैं, अगरचे वो ज़्यादा करीब कंसिडर होते थे चौधरी परवेज़ इलाही के, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद थे तो हुकूमत के नंबर्स में जो नंबरों का इजाफ़ा होता नज़र आता है। फिर नसीमा एहसान साहिबा जो आज़ाद हैसियत में सेनेटर हैं बलूचिस्तान से, लेकिन उनका ताल्लुक़ है BNP मैंगल से, वो वहाँ पर मौजूद थी। उसके अलावा सेनेटर सादिया अब्बासी, शाहिद खान अब्बासी की सिस्टर, जिनके बारे में और जिन्होंने ख़ुद ये बात कही थी कि वो किसी भी सूरत आइनी तरामीम को वोट नहीं देने जा रही, वो मौजूद थी। तो जब हुकूमत ने ये नंबर गेम शो की सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, तो पार्लियामेंट में ये चमगोइयाँ शुरू हो गई कि हो ना हो आज वो दिन है जिस दिन हुकूमत अपना मसल शो करने जा रही है। और हुकूमत जो है वो आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान से हर सूरत में आइनी तरामीम का मुसवदा पास करवाने में कामयाब हो जाएगी। नंबर उन्होंने शो कर दिए हैं, बस मौलाना की हाँ का इंतज़ार है। लेकिन फिर वो सरप्राइज़ आया जो अब तक तफसीलात सामने आ चुकी हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि एक हैरान कुन करारदाद जो है वो नवीद कमर साहब की तरफ से पेश की गई है कौमी असम्बली में, जो इशारतन ये बताती है कि हुकूमत जो है उसने एक तरफ तो अपनी पूरी मनसूबाबंदी की हुई है आइनी तरामीम को पास करवाने की, दूसरी तरफ जूते छोड़कर ना सिर्फ आज के दिन तो भाग गई है लेकिन आइंदा भी भागने की तैयारी कर ली है। कि वो हुकूमत जिसने अपने मेंबरान तक को जो है वो एतमाद में नहीं लिया था, अंधेरे में रखा हुआ था इन आइनी तरामीम के हवाले से कि इसमें क्या तब्दीलियाँ पाकिस्तान के आइन में लाई जा रही हैं, और उसी हुक्मरान इत्तेहाद के नवीद कमर ये गैर मुमकिन है कि वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की इजाज़त के बगैर, उनकी मर्ज़ी के बगैर, उनकी मंशा के बगैर ऐवान में खड़े होते और इस किस्म की करारदाद पेश करते और फिर हुकूमत के लोग उसके हक़ में वोट देते। तो अचानक से वो पीपल्स पार्टी जिसने ये सारा मुसव्वदा, इसमें शिकें और इस मामले को डार्क में रखा हुआ था, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, छुपाया हुआ था, आज उन्होंने कहा कि फ्लोर के ऊपर डिबेट ओपन की जाए। वो कहते हैं कि ये आइन में जो तब्दीली है ये इतना अहम मामला है कि इसको पाकिस्तान के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं
وہ قومی اسمبلی میں بیٹھ کر ڈسکس کریں کہ کس قسم کی آئین میں تبدیلیاں آ رہی ہیں یا آنی چاہیے۔ تو یہ قرارداد کے طور پر نوید قمر صاحب نے پارلیمنٹ میں یہ معاملہ پیش کیا، قومی اسمبلی میں کثرت رائے سے یہ قرارداد منظور ہو گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تر اٹیمپٹس، یا پھر اب تو یہ کہنا چاہیے کہ فیلڈ اٹیمپٹس کرنے کے بعد جو پیپلز پارٹی ہے اس نے جو پینترا کھیلا ہے یا جو اس نے چال چلی ہے، اور اس میں مسلم لیگ نون کی حمایت اس میں شامل ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب اب ایوان جو ہے وہ اس کو ڈسکس کرے کہ کیا آئینی ترامیم آنی چاہیے۔ صرف خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں اس کو ڈسکس کرنا تو ٹرانسپیرنسی کے تقاضے کے مطابق نہیں ہے۔ ٹرانسپیرنسی انشور کرنے کے لیے، شفافیت اور اس میں انکلوسیونیس لانے کے لیے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ بھی اس کو ڈسکس کریں۔ یہ حیران کن قرارداد جو ہے وہ آج پیش کی گئی۔ پھر میں عمر ایوب صاحب کی جو سپیچ ہے وہ بہت امپورٹنٹ تھی، جو سائیڈ بائی سائیڈ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، کون سی 2 ڈیولپمنٹس ہیں جس کے لیے کل کا دن جو ہے وہ بڑا اہم ہو گیا ہے۔ اس پر آنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ علی موسیٰ گیلانی جو ہیں، یوسف رضا گیلانی کے فرزند، انہوں نے کہا آج جو ہے وہ گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ مختوم زین قریشی کی وائف کے حوالے سے، بیوی کے مبینہ اغوا کے حوالے سے خبریں نظر سے گزری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کھیل میں کس حد تک جائیں گے، کل کو فریال تالپور کے ساتھ ہوا تھا یا مریم نواز کے ساتھ ہوا تھا، لیکن کیا آج یہ جواز ہے کہ اس بات کو جواز بناتے ہوئے ہمارے پارلیمنٹیرینز، ان کی جو فیملیز ہیں ان کو اس طریقے سے ہراساں کیا جائے، ان کو اٹھایا جائے، ان کو ابڈکٹ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیملیز جو ہیں یہ ریڈ لائن ہے، کسی بھی باغیرت مرد کو جو ہے وہ یہ زیب نہیں دیتا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو، اسپیکر قومی اسمبلی ریاض صادق کو کہا کہ ہم آپ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کسی بھی حکومت سے، اور وزیر اعظم سے ہمارے لیے زیادہ مقدم ہے، اور اس جو پارلیمنٹ ہے، قومی اسمبلی ہے، اس کے تمام ممبران، ان کے گھروں کی، ان کی فیملی کی تقدیس جو اور تحفظ، وہ بھی آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ تو علی موسیٰ گیلانی نے کہا کہ ایسے ایوان میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جہاں پر ہم اپنی فیملیز کا تحفظ نہ کر سکیں۔ عورتیں جو گھر کی ہیں، جو خواتین ہیں گھر کی، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، اہل و عیال ہیں، یہ سانجے ہوتے ہیں، یہ چیز جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ گفتگو علی موسیٰ گیلانی نے کی۔ البتہ انہوں نے کہا کہ جو آئینی عدالت ہے اس کا قیام بڑا ضروری ہے۔ انہوں نے ساتھ میں اپنی سپیچ میں یہ کہا کہ آئینی عدالت کا قیام اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ جو 148 اب نمبر سامنے آیا کہ 148 آئینی کیسز ہیں وہ مقدم ہو جاتے ہیں ان 60,000 کیسز پہ جو کہ پینڈنگ ہیں، زیادہ لائم لائٹ ان کو ملتی ہے اور باقی عام مقدمے جو ہیں وہ کہیں پس پش چلے جاتے ہیں۔ تو کارنر ہو کے معاملہ جو ہے وہ آئینی عدالت، آئینی بینچ کے اوپر پھنسا ہوا ہے۔ اس کے اوپر بھی ایک اپڈیٹ آئی ہے آج، وہ سامنے رکھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کیا ہوا۔ عمر ایوب خان، لیڈر آف دی اپوزیشن، انہوں نے فلور سنبھالا۔ ویسے تو آج عطا تارڑ صاحب نے بھی ایک بڑی لمبی چوڑی تقریر کی، اور آج ان کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں حیران کن طور پر ان کو موقع ملا ہوا تھا۔ پی ٹی آئی کے صرف 5 لوگ موجود تھے، کراس ٹاک کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جس طرح عمر ایوب صاحب کی سپیچ کے دوران بار بار جملے کسے جا رہے تھے، مسلم لیگ نون کے جو لوگ وہاں پر موجود تھے، حکومت کے، پیپلز پارٹی کے لوگ موجود تھے، وہ جملے کس رہے تھے، عمر ایوب صاحب کی سپیچ کے دوران ان کو انٹرپٹ کر رہے تھے۔ لیکن جو عطا تارڑ صاحب ہیں انہوں نے بڑا کھل کے تقریر کی، کیونکہ ان کے پاس اپوزیشن وہاں پر موجود نہیں تھی۔ ان کی تقریر جو ہے وہ عمران خان کے خلاف، اوبیسلی آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو ان کی تقریر ہوتی ہے وہ ایک جو لگی بندھی تقریر ہے وہ انہوں نے کی، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو یہ بیسیکلی وہ گفتگو جو کر رہے تھے وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے پاکستان میں کامیاب انعقاد کے حوالے سے، اس کو اپریشیٹ کرنے والے کے حوالے سے قرارداد تھی۔ وہ قرارداد جو ہے وہ ٹیک اپ ہو گئی، منظور بھی ہو گئی، یہ سارا کچھ ہو گیا۔ عمر ایوب صاحب نے جو خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس نمبر پورا نہیں ہے، مگر حکومت پھر بھی مصر ہے کہ وہ آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کا کوئی بھی بندہ آج ایوان میں موجود نہیں ہے۔ میں وزیر قانون سے پوچھتا ہوں، اور میں نے ان سے پوچھا بھی ہے کہ یہ جو سارا کام ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اپوزیشن کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا یہ آپ کروا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرا رہے ہیں؟ 1 ارب روپے کی پیشکش کی جا رہی ہے، جمہوریت کی لوٹ سے لگائی جا رہی ہے، لوگوں کے گھروں میں جا کر اہلیہ یا بچوں کو اٹھانا، اس کو تو میں دہشت گردی کہوں گا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو یہ سب کر رہے ہیں وہ تو شاید نامعلوم ہے، لیکن آپ لوگ وہ ہیں جو آپ معلوم لوگ ہیں۔
تو یہ جب کل کوئی اور زد پہ ہوتا ہے، کل کوئی اور تھا، آج کوئی اور ہے، تو کل کوئی اور ہوگا، تو ظاہر ہے کہ آپ تو معلوم لوگ ہیں، آپ شریک جرم ہیں، تو پھر آپ ایک طرح کی آپ سمجھیں کہ دبے الفاظ میں یہ ان کو وارننگ تھی، تنبیہ تھی یا دھمکی تھی کہ کل کو اس کا خمیازہ جو ہے وہ آپ کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایک رکن کے بیٹے کے لائیو ناخن نکالنے کے مناظر گھر والوں کو ویڈیو کال کے اوپر دکھائے گئے۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ کیا اس میں ذمہ دار کس کو قرار دیا جائے؟ کیا ادارے یہ کر رہے ہیں یا حکومت کی ذمہ داری ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ آج خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں جے یو آئی کے کامران مرتضیٰ نے رداد سنائی کہ جے یو آئی کے اراکین کو کس طریقے سے تھریٹ کیا جا رہا ہے، ان کو فون کالز آ رہی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ کس کس کے گھر ریڈ ہوا، اپنے گھر کے اوپر ہونے والے ریڈ کا انہوں نے حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا ان کے پاس آئینی ترمیم کے نمبر پورے نہیں ہیں، پورے ہوتے تو یہ ترمیم کر لیتے، اگر نمبرز پورے ہیں۔ اچھا، یہ انہوں نے کیوں کہا کہ اگر نمبرز پورے ہیں تو کل ترمیم کر لیں؟ جب عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں اور نمبر پورے کرنے کے لیے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، تو حکومتی بینچز نے جو اس میں بیٹھے ہوئے بیک بینچر ایم این ایز ہیں، اس میں پنڈی کے ابرار صاحب جو ہیں وہ بھی تھے، باقی لوگ بھی تھے، ان لوگوں نے نعرے لگانے، اور نعرے تو باقاعدہ نعرے بازی تو نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا نمبر بھی پورا ہے، کل دیکھ لینا، کل کاؤنٹنگ ہو جائے گی۔ تو وہ ٹیکنیکلی بات تو یہ ہے کہ کاؤنٹنگ کا انتظار تو آج تھا۔ آج جو ہے وہ آپ لوگوں نے، حکومت نے خود خبریں جو ہیں وہ چلوائی تھیں کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، ساتھ ہی خصوصی کمیٹی کا اجلاس تھا، ساتھ ہی وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا، وہاں پر مسودہ پیش ہونا تھا۔ اس کے بعد جو ہے اس مسودے نے پیش ہونا تھا قومی اسمبلی اور سینٹ میں، اور 1 بائی 1 ان دونوں ایوانوں سے اس نے پاس ہو جانا تھا، تو وہ نہیں ہوا۔ تو کل کا دن پھر کس طریقے سے میک شور کیا جا سکتا ہے کہ کل یہ ہوگا؟ بہرحال آگے جو ہے وہ عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ جو کیسز حکومت ارکان پر بنا رہی ہے اور جس حالت میں عمران خان کو رکھا ہوا ہے اس کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس تمام چیزوں کے اوپر جو گائیڈ لائن لینی ہے وہ عمران خان سے لینی ہے، اور عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے فورس کیا جا رہا ہے۔ زین قریشی کی اہلیہ کو غائب کیا گیا۔ میں نے اسپیکر صاحب آپ کو فون کیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے جو ہے اس کے اوپر بات بھی کی، لیکن آئی جی پنجاب پولیس اس واقعے سے انکاری ہے۔ رات کو آپ کا پیغام آیا کہ پھر وہ گھر پہنچ گئی ہیں۔ زین قریشی کی اہلیہ کا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسپیکر صاحب، میں نے آپ سے رابطہ کیا، آپ نے مثبت کردار ادا کیا، اس پر ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ پھر ایک اور انہوں نے کہا کہ رکن قومی اسمبلی کو مسنگ پرسن بنا دیا گیا ہے، ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں۔ پولیس اہلکار کہتے ہیں کہ اوپر ویڈیو پہنچانی ہے۔ ریاض فتحانہ اس ایوان کے رکن ہیں، اس کی اہلیہ پنجاب اسمبلی کی رکن ہے، اس کے بیٹے کو بھی گم کر دیا گیا۔ تو یہ گفتگو عمر ایوب صاحب نے کی، لیکن یہ بڑا حیران کن تھا کہ آج جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی جو اہم ترین اتحادی ہے حکومت وقت کی، مسلم لیگ نواز کی، اس نے یہ قرارداد پیش کر دی کہ اب ایوان کو شامل کیا جائے اس ڈیبیٹ میں مسودہ بنانے کے لیے۔ تو جو معاملہ، جو کھچڑی خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں پک رہی تھی، اب اس کو ایوان میں پیش کرنے کے لیے کہا گیا، جس کا صاف صاف مطلب یہ نظر آتا ہے کہ حکومت جو ہے اس نے اب اپنے لیے ایک سیف ایگزٹ جو ہے، محفوظ راستہ وہ بنا لیا ہے کہ نکلنا کیسے ہے اگر یہ نہیں ہو پاتا۔ نمبر گیم انہوں نے پوری کرنے کی بھرپور کوشش کی ہوئی ہے۔ اگر مولانا ساتھ آ جاتے ہیں، مولانا مان جاتے ہیں، تو پھر حکومت یہ اٹیمپٹ کل کر سکتی ہے۔ لیکن مولانا کا سٹیٹس کیا ہے؟ جو مولانا کے لوگ ہیں وہ بڑا ہی سخت قسم کی تقاریر کرنا شروع ہو چکے ہیں، اور جو کمیٹی ہے اس کمیٹی کی ابھی تک اطلاع سامنے آئی ہے کہ حکومت نے سرنڈر کر دیا ہے بیشتر چیزوں پر۔ اپنا جو مسودہ تھا آئینی ترامیم کے حوالے سے، انہوں نے آئینی عدالت بنانے کے بجائے آئینی بینچ بنانے کا 7 رکنی یا 9 رکنی آئینی بینچ بنانے کے اوپر بات کر دیا۔ اس کی اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار کے اوپر کچھ چیزیں تجویز کی گئی ہیں۔ پھر جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کی کمپوزیشن کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ پھر انہوں نے بدلے میں یہ مانگا ہے کہ اس تمام معاملے میں کیا یہ جائے کہ جو چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ پینل میں سے ہو، 3 رکنی جو پینل ہے، 3 ججز کے نام ہو، اور اس میں سے ایک کا انتخاب کیا جائے۔ پھر چیف الیکشن کمشنر کا معاملہ جو ہے وہ اگر وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے درمیان طے نہیں ہو پاتا تو پھر پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کے اوپر فیصلہ کرے۔ اس قسم کی تجاویز آ رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان
حکومت کے مسودے کی بیشتر چیزیں جو ہیں ان سے انکاری ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں, مسودہ ماننا ہے تو ہمارا ماننا ہے. اصل امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو آج رات ہونی ہے. آج رات پاکستان تحریک انصاف اور JUIF ان کے لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور یہ بات کریں گے کہ کیا کرنا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے, اور اس مسودے کو حتمی شکل دی جائے گی. فی الوقت اطلاع یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کلوزر ٹو PTI نظر آتے ہیں انسٹیڈ آف بینگ کلوزر ٹو حکومت. اور یہ بہت سارے لوگوں کے لیے سرپرائزنگ بھی ہے, حکومت کے لیے بھی سرپرائزنگ. آپ کو یاد ہے کہ ایک بڑا کلپ وائرل ہوا تھا نجم سیٹھی کا, جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ دیو مولانا نو جو منگتا ہے, مولانا جو ہے وہ اسے ڈوور, مولانا مان جائے گا, مولانا کے ساتھ ڈسکس کریں. تو اب تو سب نے ڈسکس کر لیا مولانا سے. آصف زرداری بھی موجود تھے کل, جو نواز شریف ہیں وہ موجود تھے, شہباز شریف موجود تھے, بلاول موجود تھے, مریم نواز موجود تھیں. ان سب نے مل کے ظاہر ہے کہ مولانا کو قائل کرنے کی کوشش کی. تو مولانا تو نہیں مان رہے, مولانا فی الوقت نہیں مان رہے. حتمی طور پر مولانا کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ آج رات جو ہے وہ اور کل صبح تک کلیئر ہو جائے گا. کل دن 2 بجے جو ہے وہ سینٹ آف پاکستان کا اجلاس ہوگا, اور قومی اسمبلی کا اجلاس کب تک ملتوی ہوتا ہے, کل 3 بجے کے لیے ہوتا ہے یا ارلی ہو جاتا ہے, اس کی ظاہر ہے کہ کیونکہ ابھی اجلاس چل رہا ہے تو ابھی تفصیل نہیں آئی. وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے جب میں سینٹ آف پاکستان میں جو ہونے والی بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے اگلی ویڈیو میں رکھوں گا, تو پھر اس حوالے سے ذرا تفصیل کے ساتھ بات ہوگی. اور اس منظر نامے میں اب کون کون سے مزید سرپرائزز اور نئی چیزیں باقی ہیں اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.